in the China shop to bring change to the status quo. So when the current NSG team came together about 16 months ago, our division was on the list of federal entities that were supposed to be dissolved, because the idea was that it wasn't generating any valuable input. In my first meeting with you, I'll remind you, you had pointed out one major gap that this division should be filling, which is the absence of long-term strategic thinking and planning in our system overall. And I'm happy to report to you that in the last year and a half, we've not only become a vibrant institution, but have contributed over 120 policy notes, and about 38 initiatives of those in terms of policy recommendations have been adopted under your guidance. Just to very quickly apprise the audience, we are responsible for creating Pakistan's national security policy document, which hasn't been there in one place throughout our history, but in the next 6 weeks or so will be put in front of the Prime Minister. We've also developed the economic diplomacy strategy under this comprehensive security framework, through which came about the economic outreach initiative that the Prime Minister launched about a month or two ago. The idea being to increase Pakistan's economic footprint globally, but also to leverage our political relationships for economic gains and vice versa. Another area that we work on very in a fairly dedicated manner is strategic communications. In the comprehensive security space, we've been attuned to doing public relations, but not as much strategic communications in a world where information revolution has changed the whole idea of how you operate and generate narratives. I'm also happy to report that we now have a culture shift, I would say, where a whole of government approach is applied to virtually all conversations we have with the outside world, including a coherent externally facing narrative to promote Pakistan's reality to the world. I wouldn't hide that we've been treated very unfairly over the years, especially by the media outside, painting Pakistan in a negative light. And that's an area that is our responsibility to address. But perhaps the most important thing for today, and the most relevant for today's occasion, is this idea of the culture of more inclusive policy making. I'm a strong believer, I know the Prime Minister has instructed me and others, we have immense talent in our university faculty, the youth, the think tanks. A lot of money is spent, a lot of good ideas are generated. Unfortunately, the public sector was not geared to take these up and use them optimally in the past. The National Security Division created something called the Council of Experts about a year ago, where Pakistan's very best minds on all issues related to comprehensive security, traditional security, diplomacy, climate and security, food security, have been brought together to advise the government through the National Security Division. So virtually everything we put in front of the policymakers is not our doing, but it's really Pakistan's best minds who are putting all of this together. And the advisory portal we launched today is essentially expanding that partnership. Okay. Finally, let me just say one line about this Islamabad security dialogue. Okay. The genesis of this idea, after having thought through this and talking to a number of cabinet colleagues, is that there are a handful of security dialogues in the world recognized as the best in the business. And Pakistani speakers go there to find space on a panel to present our view and the view of our country. Why don't we have our version of that dialogue? For a country as important as Pakistan, we should have the platform where ideas are exchanged and others come and talk to us about where we stand and where we need to go in partnership. So our goal is that over the years, this becomes an annual event paralleling the world's best security dialogues, where the world actually looks to come and talk to us on our soil, on our terms. Once again, I'm very grateful to the National Security
division's team, to our think tanks who hosted this, to the sponsors, and to the Prime Minister again for gracing this occasion. Thank you very much. اسلام آباد میں 2 روزہ سیکیورٹی ڈائلاگ کا آغاز ہو چکا ہے. معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف اظہار خیال کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہیں. معید یوسف کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ سیکیورٹی فریم ورک کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی ترتیب دی گئی ہے. ہم دنیا کو پاکستان کا روشن اور مثبت چہرہ جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اب اس 2 روزہ سیکیورٹی ڈائلاگ کا باقاعدہ افتتاح کر رہے ہیں. To ensure maximum utilization of this intellectual capital for more informed and inclusive policy decisions. National think tanks and university departments working on comprehensive national security issues will be able to provide policy recommendations to the National Security Division. The National Security Division has invited over 100 institutions to become part of this policy ecosystem. We look forward to their policy insights. سب سے پہلے تو معید آپ کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 2 کام کیے. ایک تو یہ جو پورٹل آپ نے لانچ کیا جس کی وجہ سے موقع ملے گا ہمارے انٹلیکچوئلس کو, ایکڈیمیا کو شرکت کرنے کا ہماری ڈبیٹ آن نیشنل سیکورٹی. تو ایک تو اس کی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. اور دوسرا جو آج آپ نے یہ اسلام آباد سیکورٹی ڈائلاگ کا آغاز کیا ہے, اس کے لیے بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کیونکہ بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں اس ڈبیٹ کو کہ اصل میں نیشنل سیکورٹی کیا ہے. ہم اب تک نیشنل سیکورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکورٹی فورسز کو جتنا ہم اسٹرینتھن کریں گے, فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکور ہو. لیکن ایکچولی نیشنل سیکورٹی اب ہم ریلائز کر رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں. مثلاً کلائمیٹ چینج, اس کی کوئی 5-6 سال پہلے تو پاکستان میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا کلائمیٹ چینج کی. لیکن جو جدھر آج پاکستان ہے ہمارے لیے تو ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے کلائمیٹ چینج تو پرابلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوور شیڈو کر سکتا ہے. جو ہم نے انالیسس پڑھے ہوئے ہیں اب تک کہ پاکستان کی ولنریبلٹی کلائمیٹ چینج کو, تو یہ تو ہماری نسلوں کے لیے, ہماری جنریشن کے لیے اتنی خوفناک چیز ہو رہی ہے جس کا اور مجھے بڑی فخر ہے کہ ہماری حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لیا. لیکن یہ نیشنل سیکورٹی کے پیراڈائم میں آتا ہی نہیں تھا کبھی پہلے, تو یہ نئی چیز ہے. اور یہ اتنی زیادہ شاید ہماری جو سیکورٹی فورسز اور ہماری جو فوج جو ہمیں سیکورٹی ہم فیل کرتے ہیں اس فوج کی وجہ سے, یہ بھی ایک ایشو آ گیا کہ ہمیں اب کلائمیٹ چینج کی پوری تیاری کرتی ہے ملک کو. تو یہ بھی ایڈ ہو گیا نیشنل سیکورٹی کے لیے. فوج کے اوپر میں پہلے کہہ دوں کہ جو جس عذاب سے گزرا ہمارا ملک 9/11 کے بعد, اور جس طرح کی پھر وہ اس ملک کو جو سیکورٹی تھریٹ تھی, تو یہ ایک اوکیزن ہے جب پہلے تو اپنی فوج کو, اپنی آرم فورسز کو, اپنی سیکورٹی فورسز کو جنہوں نے بڑی قربانیاں دی لیکن ہمیں سیکیور کیا. اور آج اگر ہم اور کئی اور ملکوں کے مقابلے میں جو اسی طرح کی تھریٹ فیس کر رہے تھے, اس سے ہم اپنی سیکورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز کو جس طرح ہمیں کامبیٹ کیا, تو یہ ریمارک والا ہے اور یہ ہمیں بڑی سیکورٹی دیتا ہے. لیکن آگے ہمارے اور بھی چیلنجز ہیں, جس طرح پہلے میں نے کلائمیٹ چینج کا کہا, اور میں یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو انٹرنیشنلی اکنالج کیا, جو ہماری 10 بلین کی سونامی ہے یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے.
کہ ہم نے وہ اسٹیپس لیے ہیں جو دنیا میں بڑے کم ملک لے رہے ہیں، اور ہم ہر اس ملک کے ساتھ اب شامل ہوں گے جو پیرس ایکارڈ کی اس کے ساتھ جو بھی آپ آگے کلائمیٹ چینج کے اوپر اسٹیپس لیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن انہوں نے ریورس کی اپنی پالیسی جو پچھلے 4 سال کی تھی، اور یہ بھی اب پوری طرح کلائمیٹ چینج کے اندر شرکت کر رہے ہیں. جو ہمارا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے فوڈ سیکورٹی. ہم ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں یہ آگے جتنی ہماری مثلاً ویٹ کی جو پروڈکشن اور جتنی اب ہمیں جو دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ ہم اس 4 ملین ٹن ویٹ ہم نے امپورٹ کیا ایک سال میں. تو گیون کہ ہماری آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی فوڈ سیکورٹی کے اوپر انشاءاللہ اپریل میں ہم ایک بڑا کمپریہنسو آپ ایک پوری چیز لے کے آ رہے ہیں، ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کو فوڈ سیکیور کرنا ہے. کیونکہ ہمیں یہ جو 2 سال میں ایکسپیرئنس ہوا، ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم بالکل ہی قوم سوچ ہی نہیں رہے کہ آگے جو فوڈ سیکورٹی کے چیلنجز ہیں، ہم نے ہماری کوئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر کیپبلٹی نہیں تھی سوچنے کی تو دور کی بات ہے. ہماری اسسمنٹ ہی نہیں ٹھیک ہوتی تھی کہ کتنی پروڈکشن ہوگی ہماری گندم کی، یا وہ سارے ہمارے جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیے وہ سب غلط تھے. تو اب ہم اس نتیجے پہ آئے ہیں کہ اس کے اوپر تو سب سے زیادہ زور دینا ہے ہمیں کہ اپنے آپ کو فوڈ سیکیور کیسے کرنا ہے. اپنی پاپولیشن کو جو بڑھ رہی ہے اور یانگ آبادی، اس کا مطلب ہماری گروتھ باقی ملکوں سے زیادہ تیز ہو. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے ساتھ ساتھ اتنی امپورٹنٹ وہ ہے ہماری اکانومی. ہمارا جو ولنریبلٹی ہے وہ یہ کہ جو ڈالرز پاکستان میں آتے ہیں اور جو ڈالرز پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ان میں ٹریڈیشنلی بہت بڑا ڈیفیسٹ رہا ہے. یہ جو خسارہ ہے یہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر، اور وہ کرنسی جب افیکٹ ہوتی ہے تو وہ سب چیزیں افیکٹ ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو انفلیشن، فوڈ انفلیشن، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. تیل بڑھتا ہے، بجلی بڑھتی ہے، ٹرانسپورٹ بڑھتی ہے، پھر جو ہماری 70% دال امپورٹ کرتے ہیں غریب آدمی کا کھانا وہ بڑھ جاتی ہے. گھی ہمارا باہر سے ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور وہ ساری چیزیں جب افیکٹ ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ آخر میں غربت پہ پڑتا ہے، ہمارے ملک میں غربت بڑھ جاتی ہے. تو جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی جس ملک کے اندر تھوڑے سے امیر لوگ ہوں اور غریبوں کا سمندر ہو. یہ کبھی بھی وہ ملک سیکیور نہیں ہوتا. سیکیور وہ ملک ہوتا ہے جس کے اندر سب بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا بھی اسٹیک ہے اس ملک کے اندر. جب تک کہ وہ لوگ اون نہیں کرتے اپنے ملک کو تو وہ سیکیور نہیں ملک ہوتا. فوج صرف سیکیور نہیں کر سکتی. نیشنل سیکورٹی کا مطلب ایک نیشن کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے آپ بلیو کرتی ہے، اس کی اسٹیک ہوتا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو اس لیے یہ جو ہماری اکانومی ہے اور جو اب تک ہماری ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے جس نے صرف ایک چھوٹے سے ایلیٹ کو کیٹر کیا ہے، یہ سب سے بڑی پیراڈائم شفٹ ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے جو ایکچولی چائنا نے کیا. چائنا کی ریمارکیبل چیز ہے، میں تو جب بھی چائنا گیا ہوں ہمیشہ میں نے ان سے یہ بریفنگ لی ہے کہ انہوں نے یہ کیسے کیا. یہ میرے دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے 700 ملین لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال کے اوپر رکھا. اور اب جو پریزیڈنٹ شی نے ریسنٹلی کہا، انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ انہوں نے ایکسٹریم پاورٹی ختم کر دیا چاہے. یہ بہت اچھا ہے. یعنی جس طرح بھی آپ دیکھیں، جو چاہے چائنا کو پسند کریں یا نہ کریں، یہ تو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں بات کرنی چاہیے. اور یہ سب سے زیادہ سیکورٹی دیتی ہے ایک ملک کو کہ جس ملک کا ہر انسان سمجھے کہ گورنمنٹ ہماری بھی فکر کرتی ہے. اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ہماری جو غربت ہے، ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں، اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شاک پڑتا تو پاورٹی کے نیچے آ جاتے ہیں.
تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہوگی ان کو اوپر سے کیسے ان کو اوپر کیسے لے کے آئے. تو ایک تو ہمارا احساس پروگرام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے کمپریہنسو پروگرام پاورٹی ایلیویشن کا ہے. اس میں ہم نے چائنا، جس طرح چائنا نے اچیو کی یہ جو ایکسٹریم پاورٹی کی ایریڈیکیشن، ان سے ہم نے کافی چیزیں ملی ہیں، لیکن ان کا بھی ہر ملک کا اپنا اپنا کلچر اور تھوڑا فرق ہوتا ہے. وہ جو چیزیں کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. مثلاً پوری کی پوری آبادی اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے. لیکن ان کے پاس جس طرح وہ پبلک بلیو کرتی ہے ان کے اندر، وہ پبلک بھی ٹرسٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ ہماری بہتری کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمیں احساس پروگرام کے اندر ابھی ہم نے بڑے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں. ایک تو ہمیں جو کیش ڈسبرسمنٹ ہماری ہوئی تھی کورونا کے دور پہ، وہ دنیا نے اکنالج کیا. سب سے تھوڑے ٹائم میں سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے شفافیت سے نیتا نے پیسہ بانٹا. لیکن جو اب ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، یہ انشاءاللہ اس ملک میں اور بلکہ دنیا میں بھی انشاءاللہ اکنالج ہوگا. ٹارگیٹڈ سبسڈیز، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ تقریباً ہم آدھی آبادی سے بھی زیادہ کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. ابھی سبسڈی سب مثلاً گندم کے اوپر سبسڈی ہے تو وہ میں بھی وہی اتنے پیسے دے رہا ہوں جتنا غریب آدمی دے رہا ہے. لیکن یہ جو اس میں بہت کام ہوا ہے. ہم نے اس کا جو ڈیٹا بڑے مائنیوٹلی یہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیلز پہ جا کے کہ ہم کیسے ہر گھر کو اگر گندم پہ سبسڈی دینی چاہیے تو اس کو ڈائریکٹلی دیں، اگر گھی پہ دینے چاہتے ہیں پھر کسانوں کو اگر ہم نے ان کو فرٹیلائزر پہ سبسڈی دینی ہے تو ان کو کیسے دے سکتے ہیں، ڈائریکٹ پہنچا سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ ایک ریولیوشن ہوگی اور اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے اٹھانا. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ اکانومی کو اپنی ملک کی گروتھ ریٹ بڑھانا. وہ ہم نے جس طرح بھی ہم نے دیکھا ہے، جب تک ہماری ریجنل پیس نہیں ہوگی، ہمارے علاقے میں جو ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات اور ٹریڈنگ ٹائز ٹھیک نہیں ہوگی، وہ جو پاکستان کا جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس سے ہم پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم اصل میں اگر یہ علاقے میں امن آ جائے تو یہ سب سے زیادہ اس کا بینیفیشری پاکستان ہے، کیونکہ ہم چاروں طرف کنیکٹڈ ہیں. ہم دنیا کی دو بڑی مارکیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی ہم کنیکٹ ایک سے تو ہیں چائنا کے ساتھ، دوسرے سے بھی ہو سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ. ایک طرف ایران ہے، انرجی ادھر سے ہمارے وہ ڈیفیشنسیز پوری ہو سکتی ہیں. پھر سینٹرل ایشیا، افغانستان میں امن آتا تو سینٹرل ایشیا تک. تو یہ جو لوکیشن ہے اس کا صرف فائدہ ہم تب اٹھا سکتے ہیں جب ہمارے ریجنل پیس ہو. چائنا سے تو ہمارے بہترین تعلقات ہیں اور بہتر ہوتے جاتے ہیں. افغانستان بڑی دیر کے بعد ایک امید ملی ہے پیس کی، اور یہ بہت دیر کے بعد ایک اپرچونٹی آئی ہے. کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کتنا مشکل ہے. اس کے اندر بڑے چیلنجز ہیں. جو ایک ملک میں 20 سال سے اگر سول وار ٹائپ سچویشن ہو تو وہ اتنی دشمنیاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مسٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آسان نہیں ہے. لیکن اس کا اتنا امپورٹنٹ ہے افغانستان کے لیے. اور اگر کوئی ملک کا اسٹیٹ افغانستان میں امن کا ہے افغانستان کے بعد تو پاکستان ہے. ہمارا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ میں جو میری میٹنگ ہوئی ہے سینٹرل ایشین لیڈرشپ سے، وہ سب انٹرسٹڈ ہے پاکستان کو استعمال کرنے کے لیے. جو لینڈ لاک ہے تو ان کے لیے پاکستان بڑا امپورٹنٹ ہے. اور وہ سب خود یہ اس کی چابی ہے افغانستان میں امن کی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں اپنا پوری جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کوشش کی ہے اس کی افغانستان میں امن کی. لیکن چیلنجز ہیں. نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یہ بھی اب اسی راستے پہ چلی گئی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اور 20 سال ایک ٹائم چلیے اور زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے. ہم
کوشش بھی کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دفعہ افغانستان سیٹل ہوتا ہے تو بہت بڑا شفٹ آئے گا اس سارے علاقے. افغانستان کے لیے بہت فائدہ ہے، پاکستان کے لیے سینٹرل ایشیا سے کنیکشن ہے. جو ابھی ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں ازبیکستان سے ایک ٹرین روٹ کی جو کنیکٹ کرے گا پاکستان کو اور ازبیکستان والا. اب لاسٹ آ گیا انڈیا. یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے کہ جب میری گورنمنٹ آئی تو ہم نے پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، ہمارا ایشو بیسکلی کشمیر ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں اور اپنی ایک سویلائز نیبر کی طرح اپنی ریلیشن شپ قائم کریں. انفارچونیٹلی 5 اگست آ گیا اور اس سے بہت بڑا ایک دھچکا پڑا اور ہمارے ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو گیا دونوں ملکوں کے بیچ میں. ابھی بھی امید آپ یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کاؤنسل کو رائٹ دی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے کہ اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف ڈائلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے. ہندوستان کو فائدہ اس لیے کہ وہاں بہت بڑی بہت غربت ہے، تو سب سے زیادہ غربت کو دور کرنا ہے. ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. تو یہ آگے صرف ایک ایشو ہے جو ہمیں روک کے رکھا ہوا ہے اس وقت، اور ہماری ہم تو اپنی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا. جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے. میں آخر میں وہی آپ کو پھر سے مبارک کرتا ہوں. بہت ضروری تھا کہ ہماری جو ہماری سیکورٹی ڈویژن ہے وہ کنیکٹ کرے اور کوآرڈینیٹ کرے سارے جو یونیورسٹیز ہیں اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، اور یہ جو آپ نے پورٹل آج لانچ کیا، یہ بہت ضروری ہے کہ انکلوسو قسم کی ایک بلکہ ملک کی کوہیژن کے لیے ضرورت ہے کہ سب کی انپٹ آئے، سب کا کانسیپٹ پتہ چلوائے کہ ہر پاکستانی کا کیا کانسیپٹ ہے نیشنل سیکورٹی کا، اور وہ ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرے گا. آپ حیران ہوں گے جو بلوچستان میں لوگ سمجھتے ہیں نیشنل سیکورٹی کو شاید پنجاب نہیں سمجھتے، یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں جو ایکس واٹا ہے وہ ڈسٹرکٹ ان کے اندر بھی اس میں اور ایشوز ہیں. تو یہ جب آپ یہ ڈائلاگ شروع کریں گے اور یہ پورٹل کے ذریعے تو اس سے بہت زیادہ جو ہم چاہتے ہیں انکلوسیوٹی پاکستان کے اندر ایک اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے نیشن بلڈنگ میں اور نیشنل سیکورٹی میں یہ بہت فائدہ دے گا. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں 2 روزہ سیکیورٹی ڈائلاگ کے آغاز کے بعد گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی میں دانشوروں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا. موسمیاتی تبدیلی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر توجہ ماضی میں نہیں دی گئی. اس مسئلے کو بھی نیشنل سیکیورٹی میں شامل کیا گیا ہے. دوسرا بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی ہے. جتنی تیزی سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ہمیں اس پر مزید کام کرنا ہوگا.